खुदावंद के खादम को सुनते हैं, खुदावंद का खादम जो हमारे लिए रूहानी खुराक लेकर आता है, और वो खुराक जब हम खुदावंद की लेते हैं तो हम फिर उसकी नेमतों का इजहार करते हैं कि बरकतें उसने नेमतें हमें बख्शी हैं। खुदावंद का खादम नौजवान खादम है। जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे भी अपना जवानी याद आती है। मैंने जब जवानी में खुदावंद को कबूल किया तो बेशक ऐसा ही था कि मेरे लिए एक मौजज़ा ही था, लेकिन मुबारक है वो जो जवानी के अय्याम में खुदावंद को कबूल करता है। बुढ़ापे में तो सभी कर लेते हैं क्योंकि आखिरी वक्त होता है, सब तो यही होता है कि बस अब खुदा खुदा करो, अब रह क्या गया है। साधु सुंदर सिंह स्वामी कहते हैं कि कोई ऐसा शिगर नहीं जो आम तो सारा खा ले, इसका जूस पी ले, और जब हड्डी और वो छिलका रह जाए तो वो कहे उस्ताद ये तो खा ले। इसलिए जवानी के अय्याम में जो खुदावंद को याद करता है, खुदावंद से प्यार करता है। तो आज हमारे दरमियान खुदावंद के खादम जो कि इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं, खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी है, आप लोगों ने सुना है। इससे बेशतर कि मैं आपको बताऊं, हमारे दरमियान एक फैमिली, मुस्लिम फैमिली भी है, नाम मुझे उनका भूल गया है, सुहेल, भाई सुहेल, जिनका ताल्लुक कराची से है, और उनकी वाइफ और उनके बच्चे, खूबसूरत 4 बच्चे, 3 बेटियां और एक बेटा भी है। जोरदार तालियां इनके लिए, खुदावंद जो खुदावंद के घर में आते हैं। और अब आपकी भरपूर तालियों में ये नहीं कि जब हम खुदा के खादम को बुलाते हैं तो इस चीज़ का इजहार करते हैं कि हम खुदा को दावत दे रहे हैं कि हमारे दिलों में आ और हमारी जिंदगियों में आके बस, क्योंकि ये हैकल बनी इसीलिए है कि हम खुदा का कलाम सुने। तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए खड़े होकर खुदावंद के खादम को वेलकम करें। जोरदार तालियां। पास्टर कैस्टीन शहजादा गुलखा बैठेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को मेरे। हालेलुया। मैं अपनी और शिकायना की तरफ से आप सबको बड़ा थैंक्स कहता हूँ कि आपने हमें दावत दी कि हम आपके दरमियान में खुदावंद के कलाम के चंद अनमोल मोती जो है वो शेयर कर सकें। हम दोनों आईटी में काम करते हैं, वी वर्क एज फुल टाइम आईटी पीपल। हम एक ही कंपनी के लिए भी काम करते हैं, एक ही गाड़ी ड्राइव करते हैं, एक ही फ्लोर पे काम करते हैं। सो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए, खुदा ने हमें इकट्ठा किया अपनी खिदमत के लिए और काम के लिए। और जो जॉब्स हैं उनके अलावा हम बाकी जो हमारा जितना भी टाइम हम खुदा के साथ स्पेंड करते हैं, कभी खुदा का कलाम लेकर जाने के लिए लोगों के दरमियान, और कभी दुआ रोज़े में। तो जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में है वो खुदावंद की देन है। खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान की बादशाही एक ऐसे बेशकीमत मोती की मानंद है कि जब किसी को मिला तो उसने क्या किया, अपना सब कुछ बेच दिया और उसने वो मोती जो था वो ले लिया। जब हमारी ज़िंदगी में हमारी बीवी, हमारा हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारा घराना, हमारी गाड़ी, हमारी जॉब, हमारी सेहत, हमारा पैसा, हर कुछ, सब कुछ जब दूसरे दर्जे पर आ जाए और खुदा की बादशाही जो है, खुदा जब पहले दर्जे पर आ जाए तो हर चीज़ बाबरकत हो जाती है। खुदावंद ऐसा करता है। सो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक बाकी चीज़ें खुदा से आगे हैं तो हमें ये मौका है आज कि हम, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पहले मेरी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। आमीन।
یہ نہیں کہا کہ پہلے سب چیزیں لے لو پھر میری بادشاہی میں آ جانا. کہا ہے کہ میری بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. میرے مسلم بہن بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں. یو آر پارٹ آف مائی فیملی, آئی بلیو اینڈ آئی ہیو گریٹ برڈن فار یو. آج ہم جب دعا کریں گے ہم خاص طور پر آپ کے گھرانے کے لیے دعا کریں گے. میرے والد صاحب بھی مسلم تھے, انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر مسیح کو قبول کیا. انہوں نے مسیح کو, یسوع مسیح ناصری کو نبی سے تبدیل ہو کر خدا مان لیا. انسان سمجھنا چھوڑ کر خدا سمجھنا چھوڑ دیا, مان لیا. یہ ماننا چھوڑ دیا کہ وہ میرے گناہوں کے لیے نہیں مرا تھا, بلکہ یہ جان لیا کہ یسوع میرے پاپوں کے لیے مرا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا, جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. اور خدا نے, بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کسی کا بھی طرفدار نہیں ہے, کسی قوم کا, کسی قبیلے کا, کسی فرقے کا, کسی زبان کا, بلکہ ہر ایک شخص جو کہ خداوند کے پاس آتا ہے خداوند اس کو اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جتنوں نے یسوع کو, جتنوں نے خدا کو قبول کیا, اس نے اسے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا. وہی شخص جو یہ پڑھتا تھا کہ خدا کسی کا باپ نہیں ہو سکتا اور خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا, وہ یہ جان گیا کہ آج اگر میں خدا کو اپنا باپ مان لوں گا تو وہ جو رشتہ باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا آج وہ جڑ جائے گا اور خدا میرا باپ ہو جائے گا. اور ایک نوکر جو ہے وہ اپنے مالک کے پاس جاتا ہے, مانگتا ہے تو مالک کی مرضی ہے اس کو دے یا نہ دے, لیکن جب ایک بیٹا یا بیٹی اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں تو باپ اس کو ضرور ہی دیتا ہے, کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو خداوند کے نام کو جلال ملے. اس کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں, یسوع ناصری کا شکر کرتا ہوں جو ہماری مضبوط چٹان ہے, ہمارے چھپنے کی جگہ ہے, ہمارا محکم قلعہ ہے, ہمارا اونچا برج ہے, وہ ہمارے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے. خداوند کا شکر اس بات کے لیے. خداوند یسوع مسیح آج ہمارے درمیان میں موجود ہے اور آج ہم برکت کو لے کر جائیں گے. آمین. آج ہم اس سے برکت کو لے کر جائیں گے. آپ ہماری خدمت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی منسٹری کا کیا نام ہے, تو میں نے کہا جی میری تو منسٹری نہیں ہے, میں کسی کی منسٹری کرتا ہوں, میں کسی کا خادم ہوں. وہ خادم کون, کس کا میں خادم ہوں؟ خداوند یسوع مسیح کا خادم ہوں. اور I don't know how biblical it is, but لیکن میری خواہش کبھی بھی نہیں رہی کہ میں اپنا نام منسٹری کے اوپر رکھوں. تو میں نے تحسین خان منسٹری اس کا نام نہیں ہے, اس کا نام ہے یسوع مسیح جو ہم خدمت کرتے ہیں. تو کیونکہ ہم یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہیں. آمین. ہمیں کلام کے الفاظ کے اوپر اپنی خدمت کو جوڑنا چاہیے. آج ہم کچھ سیکھیں گے کلام میں سے, کیونکہ ان دنوں میں بہت ساری کلیسیاؤں میں یسوع مسیح کی پہلی آمد کا چرچا ہو رہا ہے اور لوگ یاد کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کس طرح پیدا ہوئے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں ایسٹرا ایسٹرا. میں ایک چیز جانتا ہوں کہ بائبل میں جتنی بھی پیشن گوئیاں تھیں یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں وہ پوری ہوگی. آمین. ایک ایک لفظ پورا ہو, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس میں سے ایک نقطہ یا شوشہ بھی چھوڑا نہیں جائے گا جو کہ پورا نہ ہو. اور یسوع کی پہلی آمد ہو گئی. دنیا تیار تھی یا نہیں تھی, یسوع مسیح پیدا ہو گئے. آمین. یسوع مسیح دنیا میں آئے کیونکہ وہ نور جو تھا وہ دنیا میں آنے کو تھا, اور خدا کیا یہ وعدہ تھا کہ ایسا ہوگا. اسی طرح یسوع مسیح کی دوسری آمد کا بھی وعدہ ہے. بائبل یہ کہتی ہے کہ جب وہ کھڑے تھے شاگرد اور یسوع مسیح کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو دو فرشتے پاس کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ اے گلیلی مردو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے جب دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہی یسوع, اور کوئی نہیں, یہی یسوع جو مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے, یہی یسوع اسی طرح آسمان پر سے آئے گا, اسی جگہ پر آئے گا اور ساری دنیا کے لوگ اس کو دیکھیں گے. خدا کا شکر ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح تو آ جائیں گے, دنیا جو ہے وہ یسوع مسیح کو آتا ہوا دیکھے گی بھی, لیکن کتنے ہیں جو خدا کی بادشاہی میں جائیں گے؟ کیونکہ یسوع مسیح کی پہلی آمد سے دوسری آمد کے جو بیچ کا عرصہ ہے وہ تیاری کا عرصہ ہے. اس میں دنیا کو تیار ہونے کا حکم دیا گیا تھا. جیسا خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ اپنے لوگوں کو جا کر کہے کہ وہ 2 دن تک اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو پاک کریں, اپنے آپ کو صاف کریں, کیونکہ تیسرے دن خداوند ان کی آنکھوں کے سامنے اس پہاڑ پر اترے گا.
اور مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح تو آئیں گے ہی آئیں گے، وہ وقت ٹلنے کا نہیں ہے، لیکن کیا ہی خوشنما یہ بات ہو کہ جب یسوع مسیح آئیں تو ہم چھاتی پیٹنے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ہم خوشی اور جلال کرنے والے میں سے ہوں۔ بائبل کہتی ہے پس ہر ایک اپنے آپ کو آزما لے، ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، پرکھ لیں، جانچ لیں۔ جس طرح ایک دلہن جو ہے وہ دلہا کے سامنے آنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے کہ کہیں کوئی داغ تو نہیں میرے کپڑوں پہ لگا ہوا، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، میں اگر جاؤں گی لوگوں کے سامنے تو میں امبیرس تو نہیں ہو جاؤں گی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کسی بھی فنکشن میں جانے سے پہلے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ہمیں خداوند کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کی آمد سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں بائبل میں بتائی گئی ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ سارا سیکوینس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ چیزیں پہلے سنی ہو، لیکن ہو سکتا ہے نہ سنی ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے کو ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو دکھا دوں، مکاشفہ کی کتاب میں جائیں گے، بک آف ریولیشن چیپٹر 12، بک آف ریولیشن چیپٹر 12 اور اس کی ورس 7۔ بک آف ریولیشن چیپٹر 12 ورس 7، مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت، پرکاش کی پوتھی اور 12واں ادھیایت اور 7ویں آیت، لکھا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اجتہا یعنی شیطان سے لڑنے کو نکلے، اور شیطان اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اجتہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو دن رات ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت کو بھی گوارا کیا۔ بس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے غصہ میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ آج کل جاری ہے۔ آسمان میں ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے میرے ذہن، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہم اس کو جانیں یا نہ جانیں، یہ آخری زمانے کی جنگ جو ہے اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ آمین۔ ابلیس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس بہت کم وقت ہے، ابلیس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس بہت کم وقت ہے، اور دنیا میں اگر ابلیس کسی سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور خدا سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، خدا کی ساری کریشن سے وہ نفرت کرتا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ آج اگر یہاں پر آپ بیٹھے ہیں تو اس کے لیے ابلیس کو بہت زیادہ برا لگ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کو گرا دے، اور آسمان میں جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ زمین پر کیا ہو رہا تھا کہ لکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی جانیں خداوند کی قربانی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، برہ کی گواہی کے لیے۔ خدا کے نام کا جلال نیچے زمین پر ہو رہا ہے، زمین پر نیچے گواہی دی جا رہی ہے، اور آسمان پر جنگ ہو رہی ہے۔ آج اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر دعائیں کر رہے تھے، آج اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر گیت گا رہے تھے، تو آسمان میں بہت بڑی جنگ ہو رہی تھی، ابلیس کے فرشتوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، بیماریوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، تکلیفوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، ہر وہ اذیت کے خلاف جنگ ہو رہی تھی جو ابلیس ہمارے خلاف لانا چاہتا ہے۔ لیکن اٹس اے سیریس میٹر، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ابلیس کو پھینک دیا گیا۔ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ابلیس کو پھینک دیا جائے گا زمین پر، میکائیل فرشتہ اس کو سیکنڈ ہیون سے کک آؤٹ کر دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ ابلیس جو ہے ایک شخص میں سما جائے گا، اس شخص کا نام ہے مخالف مسیح، اینٹی کرائسٹ۔ ایک ایسا شخص دنیا میں آنے والا ہے جو بہت جلد ظاہر ہوگا، جو کہ مخالف مسیح کہلاتا ہے، جس کے اندر شیطان سما گیا، جس طرح یہودا اسکریوتی کے اندر شیطان سما گیا تھا اور اس نے خداوند یسوع مسیح کو بیچ دیا تھا، اسی طرح ایک مخالف مسیح آئے گا جس کے اندر شیطان سما جائے گا، اور وہ خدا کی قوم، خدا کی کلیسیا، خدا کے لوگوں کے خلاف کام شروع کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اس کلام مقدس کی مہریں کھولی جائیں گی۔ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 5واں باب، بک آف ریولیشن چیپٹر 5 اور اس کی پہلی آیت، لکھا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی،
जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक और जोरदार फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते हुए देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। कोई शख्स आसमान या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ही नहीं निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीला का बब्बर जो दाऊद की असल है, यानी यीशु अल मसीह, इस किताब और इसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि दुनिया की ये कौन सी किताब है जो दोनों तरफ से लिखी हुई है, अंदर से भी बाहर से? बाइबल में जिक्र है इस किताब का। देयर इज वन बुक इन द होल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो कि दोनों तरफ से लिखी गई थी। उसको सीधा भी पढ़ते थे वैसी थी, उल्टा भी पढ़ते थे वैसी थी। कोई बता सकता है? मेरे साथ देखें एक्सोडस, खरूज की किताब, एक्सोडस चैप्टर है 32 और उसकी 15th वर्स। खुरूज की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 15 और 16 आयत। निकाल लिए? लिखा है कि मूसा शहादत की दोनों लोहें लेकर, यानी कि जो तख्तियां थी, तौरेत की जो किताब थी, शरीयत की जो किताब थी, उसको लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा। और वो लोहे क्या था? इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। आमीन। ये जो किताब है ये शरीयत की किताब है, जिसके बारे में कहा गया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। और लिखा है कि जब फरिश्तों ने उस किताब को प्रेजेंट किया तो दुनिया में कोई भी शख्स उसको खोलने के लायक ना निकला, क्योंकि दुनिया में से कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब का नबी हो, चाहे वो किसी भी मजहब का बाबा हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे बहुत बड़ा उस्ताद हो, चाहे बहुत बड़ा नेक आदमी हो, दुनिया में कोई भी शख्स उस शरीयत की रास्तबाजी को पूरा नहीं कर सकता। दुनिया में हम सब, क्योंकि लिखा है कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए, लेकिन दुनिया में एक ऐसा आया, यहूदा के कबीला का बब्बर, दाऊद की असल, जिसने उस किताब को खोला और वो उसकी मोहरों को खोलने के लायक है, क्योंकि यीशु मसीह ने शरीयत के तमाम हुक्मों पर अमल करके फतह हासिल की है, मौत पर फतह हासिल की है, गुनाह पर फतह हासिल की है, कब्र पर फतह हासिल की है। आमीन। तो लिखा है कि वो किताब यीशु को दी गई, वो किताब दी गई और यूहन्ना रोने लग गया कि दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं निकला जो इस किताब को खोल सके, इसको अप्लाई कर सके, इसको पूरा कर सके। लेकिन एक बुजुर्ग उठा 24 बुजुर्गों में से और उसने कहा कि नहीं, एक है जो यहूदा के कबीला का बब्बर है, जिसने ये शरीयत को पूरा किया। ये जो सील्स हैं ये 2 दफा तोड़ी गई हैं, क्योंकि इस्तिस्ना की किताब में लिखा है उसके 30th चैप्टर में, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, कि आज मैं तेरे सामने लानत और बरकत, मौत और जिंदगी दोनों को रख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि खुदा के कलाम को क्या कहा गया? ये 2 धारी तलवार है। एक इसकी जो साइड है वो बरकत लेकर आती है, दूसरी इसकी साइड जो है वो लानत भी लेकर आती है। बरकत कैसे लाती है? कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम बरकत पाओगे, और लिखा है कि जब तुम इसके खिलाफ जाओगे तो तुम लानत के नीचे आओगे। ठीक है, तो पहली आमद में यीशु ने जब इस शरीयत की किताब की मोहरों को तोड़ा तो क्या जारी हुआ? बरकत जारी हुई। पूरी दुनिया ने निजात पाई, निजात का दरवाजा खोल दिया गया, क्योंकि बरकत जो है पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो जारी हो गई। पूरी दुनिया के लिए जो है जिंदगी और जिंदगी की खुदा की बादशाही की बरकत मिल गई। लेकिन आखिरी जमाना में क्या हुआ कि जब इन मोहरों को खोला जाएगा तो दुनिया पर लानत आएगी। क्यों लानत आएगी? क्योंकि लिखा है कि उन्होंने उसको ना जाना। आमीन। दुनिया पर एक बहुत बड़ी लानत आने वाली है, उस लानत का नाम जो है वो मुखालिफ मसीह है। वापस जाएंगे मुकाशफा की किताब में 5वें बाब में। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे? जब उन मोहरों को तोड़ा जाएगा, जब आसमान पर जंग हो रही होगी, जो कि बहुत जल्द होने को है, 6ठे बाब में जाएंगे, रेवलेशन चैप्टर 6 में। तो लिखा है कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज आती सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, उसका सवार कमान लिए हुए है और उसे एक ताज दिया गया है, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी
پتہ کرے. This is the impostor. یہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی کاپی کرنے والا مخالف مسیح ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ دنیا کا آخر کا نشان یہ ہوگا کہ قوموں پر قومیں چڑھائی کریں گی, زلزلے آئیں گے, طوفان آئیں گے, اور جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح کھڑے ہو جائیں گے. جھوٹا مسیح کون ہے؟ جو مخالف مسیح ہے, جو یسوع کی تعلیم کے اپوزٹ بیان دیتا ہے, جو یسوع مسیح کی تعلیم کے اپوزٹ سکھاتا ہے, جو بائبل کی تعلیم کے اپوزٹ ہے, اور وہ جھوٹ بولتا ہے. اور لکھا ہے کہ مخالف مسیح آیا, یسوع بھی سفید گھوڑے پر بیٹھ کر آئیں گے, لیکن یہاں پر جو مخالف مسیح آ رہا ہے وہ بھی سفید گھوڑے پر آ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں امن کا سفیر ہوں, کیونکہ وہ کمان لے کر آ رہا ہے, اور سفید رنگ جو ہے امن کا نشان ہے. جب مخالف مسیح آئے گا تو کیا کرے گا؟ 7 سال کے لیے دنیا کی ساری قوموں کے ساتھ معاہدہ کرے گا, اور اسرائیل کے ساتھ خاص طور پر. اور جو پہاڑ ہے اسرائیل کے اندر, جس کو یروشلم کا پہاڑ یا کوہ موریہ کہا جاتا ہے, جہاں پر 2 مسجدیں بنی ہوئی ہیں, جن میں سے ایک کا نام مسجد اقصی ہے اور دوسری کا نام جو ہے الصخرہ ہے, جو کہ گولڈن راک ہے, جس کو ڈوم آف دا راک بھی کہتے ہیں. ان دونوں مسجدوں کے ساتھ یہودیوں کو اجازت دی جائے گی کہ وہاں پر قربانی چڑھائیں. یہ جو مخالف مسیح ہوگا یہ اسلام مذہب سے ہوگا, جو کہ امام مہدی یا خلیفہ کہلائے گا اس مذہب کا. اور یہ جو خلیفہ اور خلافت کا جو سلسلہ ہے یہ عراق میں آلریڈی شروع ہو چکا ہے. اب موسٹ پروبیبلی یہی شخص جو ان کا خلیفہ آئیسس کا یا آئیس کا بن گیا یہ ہوگا, یا اس کا ہو سکتا ہے سکسیسر ہو اس چیز میں. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے, آپ دیکھیں گے. ایک اور چیز اس کا نشان ہوگا, اگر جیرمیہ چیپٹر 49 میں جائیں اور آئزایہ چیپٹر 17 میں جائیں تو وہاں پر پروفیسی ہے کہ ڈماسکس جو ہے, سٹی آف ڈماسکس جو ہے, یا دمشق کا شہر جو ہے وہ ملیامیٹ ہو جائے گا, ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہسٹری میں جب سے لے کر آج تک ہسٹری ہے, دمشق جو ہے وہ سب سے پرانا شہر ہے, اور آج تک یروشلم جیسے بہت دفعہ تباہ ہوا, اور بھی شہر کافی دفعہ تباہ ہوئے, لیکن دمشق ہمیشہ قائم رہا ہے. تو یہ پروفیسی ابھی تک پوری نہیں ہوئی. میرے ساتھ دیکھ لیں چاہے اگر اس کو دیکھنا ہے. آئزایہ چیپٹر 17 میں جائیں گے, اور اس وقت جو ہے وہ دمشق کے اوپر ہی جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے. آج بلکہ کل رات کو میں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل نے سیریا کے اوپر, ڈماسکس کے اوپر ایئر سٹرائکس کی ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک اٹامک وارفیئر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور یہ جو بہت وہاں پر ابھی جنگ شروع ہوگی اور زیادہ بڑھ جائے گی. یو ول سی کہ ڈماسکس ول بی, کہہ لیں کہ اس کو اٹ ول بی ریڈیوس ٹو ربل, ٹھیک ہے, بالکل ختم ہو جائے گا. لکھا ہے کہ 17ویں باب کی پہلی آیت میں آئزایہ, دمشق کی بابت بارے نبوت, دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا, ارو ایر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گی, وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا. افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا, اور دمشق اور ارام کے بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی. خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ جو حال بنی اسرائیل کی شوکت کا ہوا وہی ان کا ہوگا. اور اگر آئزایہ 49 میں آپ گھر جا کے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ نیکسٹ چیز آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے چند دنوں میں, اس آئندہ آنے والے سال میں آپ دیکھیں گے کہ دمشق پر بہت بڑا اٹیک ہوگا, بائبل یہ بتا رہی ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ ٹریگر کرے گی مخالف مسیح کے آنے کو. یہ چیز جو ہے وہ ٹریگر کرے گی پیس ٹریٹی کو, کیونکہ اس میں اسرائیل انوالو ہوگا. اور پیس ٹریٹی کب کی جاتی ہے, امن کا معاہدہ کب کیا جاتا ہے؟ جب کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دنیا میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس میں اسرائیل انوالو ہو جائے گا. آئسس کا جو سلسلہ ہے, جو خلافت کا سلسلہ ہے عراق میں اور سیریا میں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایجپٹ اور لیبیا اور ٹونیزیا وغیرہ اور سوڈان اور یہ کنٹری سارے شامل ہوں گے. پاکستان, ایران اور سعودیہ وغیرہ اس میں شامل ہو جائیں گے. یہ سارے جو کنٹریز ہیں, ٹرکی ان کو لیڈ کرے گا. اس کی ڈیٹیل میں ابھی اتنا نہیں جا سکتا کیونکہ ادروائز ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ جو ہے وہ شارٹ ہو جائے گا. دوسرا کیا ہوگا, دوسری مہر کھولتے ہیں, میرے ساتھ دیکھیں, واپس جائیں گے مکاشفہ 5ویں باب میں, کہ جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, دنیا میں جنگ ہو جائے گی شروع, اسرائیل پر وہ اٹیک کرنا شروع کریں گے, تو امن معاہدہ کیا جائے گا. یروشلم جو ہے وہ, یروشلم کا شہر جو ہے وہ مصیبت کا جو ہے وہ گڑھ بن جائے گا. وہاں پر مسلمز اور جیوز کی جو ہے بہت بڑی وارفیئر ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو امام مہدی ہوگا یا ان کا جو خلیفہ ہوگا وہ امن کا معاہدہ کرے گا. سفید گھوڑے پر آیا ہے امن کا معاہدہ کرنے کے لیے, 7 سال کے لیے معاہدہ کرے گا. لیکن تیسری آیت میں لکھا ہے ریولیشن چیپٹر 6 ورس 3 میں کہ جب دوسری مہر کھولی تو دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ, اور پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے سلاح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں, اور اسے ایک بہت بڑی تلوار دی گئی. کیا ہوا ہے کہ امن کا معاہدہ کیا گیا, لیکن 3.5 سال کے بعد وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور دنیا پر جنگ شروع کروا دے گا.
کیونکہ امن کا شہزادہ صرف ایک ہے, وہ یسوع مسیح ناصری کی ذات ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ سلامتی کا شہزادہ, خدا قادر, ابدیت کا باپ, عجیب مشیر ہمارے درمیان میں ہے. لیکن جو وہ دعویٰ یہ کیا جائے گا کہ یہ مذہب جو ہے یا یہ جو ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ امن کی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے جنگ ہوگی. اور کیا ہے کہ جنگ جب شروع ہوگی 3.5 سال کے بعد دنیا پر سے صلح اٹھا لی جائے گی اور قتل و غارت شروع ہوگی, تلواروں کے ساتھ, ہتھیاروں کے ساتھ. اور پھر تیسری مور کھولی جائے گی, اور لکھا ہے 5ویں آیت میں کہ ایک اور گھوڑے کو نکلتے ہوئے دیکھا جو کہ کالا گھوڑا ہے, اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر, اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. کیا ہوگا کہ جب یہ جنگ کا سماں شروع ہوگا اور جہاں جہاں خلافت کا کنٹرول ہوگا, جہاں جہاں جو ہے مخالف مسیح کی حکومت ہوگی, وہاں پر ہم خرید و فروخت پر پابندی لگا دی جائے گی, اور کہا جائے گا کہ اگر تم یہ کلمہ پڑھو, اگر تم یہ نشان لو, اگر تم یہ چھاپ لو اپنے ہاتھوں پر اور اپنے ماتھوں پر, تو تم خرید و فروخت کر سکتے ہو, ادروائز تم خرید و فروخت نہیں کر سکتے. ہمارے بچے جو ہے اگر وہاں پر بھوکے ہیں تو وہ بھوکے مریں گے, لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں اس مخالف مسیح کے ہاتھ میں بیچ دیں گے, وہ اپنے مذہب کا, یسوع مسیح کے نام کا انکار کر دیں گے, چھاپ لے لیں گے بہت سارے لوگ. لیکن بہت سارے لوگ لکھا ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے, جن کی روحیں, لکھا ہے کہ وہاں پر ان کی روحیں دیکھی جن کے سر میری گواہی دینے کے سبب سے کاٹے گئے تھے. یہ جو بی ہیڈنگز آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ 1 یا 2 بندوں کی ہو رہی ہیں, یہ میس لیول پہ ہو جائیں گی, کیونکہ 1/3 آف دا پاپولیشن, 1/4 آف دا پاپولیشن, دنیا کے 2 بلین لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے, جن میں سے بہت سارے بی ہیڈنگز ہوں گے. کیونکہ چوتھی مور کھلے گی. 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب چوتھی مور کھلی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. یہ سارا سلسلہ کیا ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح موریں کھول رہے ہیں شریعت کی, اور وہ جو لعنتیں شریعت میں لکھی ہوئی تھی نافرمانی کے سبب, وہ دنیا پر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, مخالف مسیح کی شکل میں اور باقی, کیونکہ دنیا جو ہے اس نے یسوع کو نہیں جانا, دنیا سفر کرے گی. اور پھر لکھا ہے کہ ایک سوار ہے جس کا نام موت ہے اور عالم رواز کے پیچھے ہے, اور 1/4 زمین پر اس کو یہ اختیار دیا گیا, 1/4 آف دا پاپولیشن. اور ابھی پاپولیشن دنیا کی کتنی ہے؟ about 7 بلین. تو 1/4 کتنی بنتی ہے؟ 1.5 سم تھنگ. ٹھیک ہے, 1.5 بلین کے قریب لوگ جو ہے دنیا میں مریں گے, کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی جو اتنی بڑی ہے کہ آج تک ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں آئی. 2nd ورلڈ وار میں ہٹلر نے جو بندے مارے تھے 54 ملین لوگ مرے تھے, لیکن یہاں پر 1.7 بلین لوگ مریں گے. ٹھیک ہے, کیا ہم ریڈی ہیں ان چیزوں کے لیے؟ یہ چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے بہت جلدی ہونے والی ہیں. پھر لکھا ہے کہ 5ویں مہر کھولی گئی تو قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے, اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک اے قدوس و برحق, تو کب تک انصاف نہ کرے گا؟ زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ کیوں کرنا لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا. آمین. اور کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں, جن کو آگ کی بھٹی میں زندہ جلا دیا جائے گا, جن کے سر کاٹ دیے جائیں گے, جن کے بازو توڑ کر ان کو آگ کے بھٹوں میں آج کل جیسے پھینکا ہے, جب عبادت خانوں میں بم چلا دیے جائیں گے. یہ جو ہے ابھی تو مصیبتوں کا شروع ہے, لیکن ہمارے پاس ایک امید ہے. امید کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کے نام کے لیے قربان کی, لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور خدا کے تخت کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے. ہاللیلویہ. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, 3.5 سال کی مصیبت تھی, اور ایلیا نبی نے 3.5 سال تک کیا کیا تھا؟ ہیون کو بند کر دیا تھا. لیکن وہ جو سارپت کی بیوہ تھی اس کے پاس کھانا فنش ہوا نہیں ہوا تھا. آمین. اور خداوند کے لوگ جو تھے برکت پائے. وہاں پر مصر میں جب مصیبتیں آئی تھی تو کیا بنی اسرائیل جہاں پر ٹھہرے تھے وہاں پر آتی تھی مصیبتیں؟ نہیں, کیونکہ خداوند اپنے ایماندار لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب میں ریولیشن چیپٹر 3 اور اس کی ورس 8 میں پڑھتے ہیں, لکھا ہے کہ جس کو میں نے کھولا ہے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. تجھ میں تھوڑا سا زور ہے, تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت میں تیری حفاظت کروں گا. کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا.
جو لوگ خداوند کے نام سے کہلائے جاتے ہیں، جن پر اس برہ کے نام کی مہر ہو چکی ہے، جو یسوع مسیح کو مانیں گے ان کی حفاظت کی جائے گی. اور جو آخری 3.5 سال ہوں گے ان میں 2 لوگ خدا کھڑے کرے گا جو کہ 2 گواہ ہیں. کس کس کو پتہ ہے 2 گواہوں کے بارے میں؟ 2 گواہ آئیں گے، ٹھیک ہے، 2 وٹنسز آئیں گے. مکاشفہ کی کتاب 11ویں باب میں جائیں گے، ریولیشن چیپٹر 11 اور اس کی 3rd ورس، بلکہ 11:1 سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ مجھے عصا کی مانند ناپنے کی لکڑی دی گئی اور کسی سے کہا کہ اٹھ خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس سین کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ کیونکہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے. وہ مقدس کو مقدس شہر یعنی یروشلم کو 42 مہینے تک پامال کریں گے، یعنی 3.5 سال تک. کیا ہوگا کہ جب امن کا معاہدہ ٹوٹے گا تو وہاں پر جو خدا کے نام کا جو سٹرکچر بنایا گیا تھا، یہودی لوگ قربانیاں کرتے تھے، وہ ان کو پیروں کے نیچے رون دیں گے، وہ سارے سٹرکچر کو توڑ دیں گے. وہاں پر غیر قومیں آ کر قابض ہو جائیں گی اور یہودیوں کے ہاتھ سے وہ شہر جو ہے وہ چلا جائے گا، آدھا یروشلم جو ہے. اور وہاں پر پھر 2 گواہ آئیں گے جو یروشلم میں آ کر منادی کریں گے. 3 آیت میں لکھا ہے کہ میں ان گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن تک نبوت کریں گے، جو کہ 3.5 سال بنتے ہیں. 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے جیسے ایلیا نے آگ برسائی تھی. اور لکھا ہے کہ اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا. ان کو اختیار ہے کہ وہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، کیونکہ وہاں پر ایک گواہ جو ہے وہ ایلیا کھڑا تھا جس نے پہلے بھی 3.5 سال تک اس اپنی نبوت کے زمانہ میں پانی کو برسنے نہیں دیا تھا. اور دوسرے کو اختیار ہے کہ وہ پانی کو خون بنا ڈالے، جتنی دفعہ چاہے زمین پر ہر طرح کی آفت لائے. یہ موسیٰ ہے جو وہاں پر کھڑا ہوگا اور وہاں پر کیا ہے کہ پانی کو خون بنائے گا، اور ان 10 آفتوں کو جو کہ ملک مصر اور فرعون پر آئیں، انہی آفتوں کو مخالف مسیح اور اس کی فوجوں پر لے کر آئے گا. کیونکہ یسوع مسیح کی پہلی آمد پر بھی موسیٰ اور ایلیا کھڑے تھے اور یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کا ذکر کرتے تھے. اور یہی بات جو ہے خداوند کا بندہ کہتا ہے یوحنا کے موسیٰ اور ایلیا پھر آئیں گے اور یروشلم کے اندر وہ آ کر منادی کریں گے، اور مخالف مسیح 3.5 سال تک ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام کی وہاں پر منادی کر رہے ہوں گے دنیا میں، مخالف مسیح ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، کیونکہ خداوند کے لوگ جو ہے خداوند کی حفاظت میں ہیں. اور ایک اور چیز جو ہمارے سامنے دکھائی گئی ہے، بائبل بتاتی ہے، 15ویں باب میں جائیں گے جو ہماری سب سے بڑی ہوپ ہے. مکاشفہ کی کتاب 15واں باب. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو لکھا ہے کہ 15 چیپٹر 15 ورس 1 میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پر سے ایک اور بڑا اور عجیب نشان، یعنی 7 فرشتے 7 پچھلی آفتوں کو لیے ہوئے دیکھے، کیونکہ ان آفتوں پر خدا کا قہر ختم ہو گیا. پھر میں نے شیشہ کا ایک بڑا سمندر دیکھا جس میں آگ ملی ہوئی تھی، اور جو حیوان اور اس کے بت اور اس کے نام کے عدد پر غالب آئے تھے، یعنی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کے نام کا انکار نہیں کیا، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی نجات کو مانا، جنہوں نے اس کی صلیب کو اپنی زندگی میں لے لیا. لکھا ہے کہ ان کو اس شیشہ کے سمندر کے پاس خدا کی بربتیں لیے کھڑے ہوئے دیکھا. وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند خدا قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہے. اے ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہے. اے خداوند، کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی. میرے عزیزو، یہ میں اور آپ لوگ ہیں جب ہم خداوند کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ مقرب فرشتے کی آواز اور نرسنگے کے ساتھ اور اپنے فرشتوں کے ساتھ جب آسمان پر سے آئے گا تو ہمارے جو مردے مر چکے ہیں، ہمارے لوگ جو سو چکے ہیں، وہ زندے ہو جائیں گے، اور ہم جو کھڑے ہوں گے وہ بدل جائیں گے اور ہمیں جلالی بدن دیا جائے گا. اور تب لکھا ہے کہ اے موت، تیرا ڈنک کہاں رہا؟ فانی جو ہے وہ خاکی جو ہے وہ جلالی کا اور ازلی کا جامہ پہن لے گا، اور ہمیں جلالی بدن، اس خاکی بدن کو پیچھے کر دیا جائے گا اور ہمیں ایک ایسا بدن دیا جائے گا جو کہ آدم اور حوا کے پاس تھا.
جو کہ باغ عدن میں تھا اور جلالی بدن تھا، جس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کے نام کا جلال ہوگا، جس کو لے کر ہم خدا کو اپنے روبرو دیکھ سکیں گے، کیونکہ اس بدن میں ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ تب ہم خداوند کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور خدا کے تخت کے سامنے، اس شیشہ کے سمندر کے سامنے ہم پیش کیے جائیں گے اور آسمان کھولا جائے گا اور شہادت کا خیمہ جو آسمان میں ہے، آسمان کی ہیکل جو ہے وہ کھولی جائے گی اور ہمیں خدا کے سامنے پہلے پھلوں کے طور پر خداوند یسوع مسیح پیش کریں گے۔ تب ہم خداوند کے ہاتھ میں آ جائیں گے، خداوند کے پاس چلے جائیں گے، جس کو ریپچر بھی کہا گیا ہے، جس کو ہوا میں اڑنا بھی کہا گیا ہے میرے عزیزو۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے لکھا ہے کہ اس کو قبول کیا، جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے بپتسمہ لیا۔ ہمارے بہت سارے مسیحی دوست جو ہیں، بہن بھائی جو ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم مسیحی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ there is no one in the world who is a born Christian۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پیدائشی مسیحی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے خون کی وجہ سے میں مسیح ہوں۔ اگر میں ولسن صاحب کا بیٹا ہوں اور میں کہوں میں پیدائشی مسیحی ہوں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں ولسن صاحب کی وجہ سے مسیحی ہوں۔ مجھے ولسن صاحب کا خون نہیں بچائے گا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا خون بچائے گا۔ آمین۔ خدا کے کوئی گرینڈ ڈاٹرز یا گرینڈ سنز نہیں ہیں، ہم سب نے گناہ کیا، ہم میں سے کوئی بھی پیدائشی مسیح نہیں ہے۔ یہ جو سوچیں ہیں یہ غیر مذاہب کی ہیں، جیسے مسلم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدائشی مسلمان ہیں، جیسے سکھ لوگ سمجھتے ہیں وہ پیدائشی سکھ ہیں، جیسے ہندو سمجھتے ہیں پیدائشی وہ ہندو ہیں۔ حالانکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہر شخص پیدائشی گناہ گار ہے اور ہر شخص کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم تب تک خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکیں گے جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے۔ بائبل یہ بتاتی ہے یسوع مسیح کے پاس جب نیکودیموس آیا، اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے دوبارہ جا سکتا ہوں؟ یسوع نے کہا کہ جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوگا تو خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ جس طرح ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، پانی میں تھے، جب ہم بپتسمہ کے لیے اس تالاب میں جاتے ہیں یا پانی کی کسی بھی چیز میں جاتے ہیں تو ہم اپنی جیسے ماں کے پیٹ میں واپس چلے گئے، اور جب ہم باہر آتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قبر کا نشان ہے۔ جیسے رومیو کے خط اس کے 6 باب میں لکھا ہے کہ پولس نے کہا کہ جب تم پانی میں بپتسمہ لیتے ہو مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے میں شامل ہوتے ہو۔ ہم میں سے وہی لوگ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے جنہوں نے توبہ کی ہے اور بپتسمہ لیا ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی نہیں پیدا ہوا نئے سرے سے تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی خداوند کو دے دیں۔ پاسٹر صاحبان سے کہیں کہ ہمیں توبہ کرائیں، بپتسمہ لیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ریوارڈ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب میں جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب ہم آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے تو زمین پر 7 آفتوں کے پیالے انڈیلے جائیں گے۔ جب 7 آفتوں کے پیالے انڈیلے جائیں گے تو مخالف مسیح اور اس کی فوجیں اور اس کے جو لوگ ہیں وہ سفر کریں گے۔ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مصیبت کا شکار ہوں گے، لیکن وہ توبہ نہیں کریں گے، کیونکہ اب موقع ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ بائبل میں کہیں پر لکھا کہ پھر لوگ دوبارہ توبہ کریں گے۔ جو لوگ وہاں پر اٹھا لیے گئے وہ اٹھا لیے گئے، جتنے نیچے رہ گئے وہ مصیبتوں کا شکار ہوں گے، اور پھر خداوند یسوع مسیح آسمان پر سے آئیں گے اور وہ اس امام مہدی اور خلیفہ اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ جب ہم مسلم سے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ یسوع مسیح آئیں گے اور وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے اور پھر وہ کیا کریں گے، مسلمان لڑکی سے شادی کریں گے، ان کے بچے پیدا ہوں گے، 40 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی اور ان کو محمد کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں ڈالا جائے گا ان کے نیکسٹ، اور پھر کیا ہوگا کہ صلیبوں کو توڑ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ This is what Satan wants us to believe۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ مان کر چلیں، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو آ کر وہ اس خلیفہ کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ سچے خدا کی تمجید کریں گے، کیونکہ خدا اور انسان کا جو رشتہ ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ خلیفہ آ کر یہی کہے گا کہ خدا تمہارا باپ نہیں ہو سکتا، تم اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہو سکتے، یسوع تمہارے لیے نہیں مرا، وہ ویسے ہی اوپر چلا گیا تھا، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے، بائبل یہ کہتی ہے کہ اس نے ساری دنیا کے لیے اپنی جان دی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ آخری جنگ میں جب خداوند یسوع مسیح واپس آئیں گے اور زمین پر بہت بڑی جنگ ہوگی، اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ 200 ملین کی آرمی ہوگی مخالف مسیح کی، 20 کروڑ کی اس کی آرمی ہوگی، اسرائیل پر اٹیک کیا ہوگا، زمین پر جنگ ہو رہی ہوگی جس کو ہر مجدون کی جنگ کہتے ہیں،
اور کیا ہوگا کہ وہاں پر یسوع مسیح آئیں گے اور اپنے منہ کی تلوار سے اس تمام فوج کو وہ جج کریں گے اور ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. میرے ساتھ دیکھیں چیپٹر 19 ریولیشن چیپٹر 19 اس کی ورس 19 لکھا ہے کہ پھر میں نے اس حیوان اور زمین کے بادشاہوں اور ان کی فوجوں کو اس گھوڑے کے سوار اور اس کی فوجیں یعنی کہ جو خلیفہ تھا جنگ کرنے کے لیے اکٹھے دیکھا, اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن میں سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں یعنی کہ جنہوں نے مخالف مسیح کی مہر لی تھی اس کے مذہب کو فالو کیا تھا اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا. وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈال دیے گئے جو گندک سے جلتی ہے, اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی قتل کیے گئے, اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے. آج اگر ہمارے سامنے یہ موقع دیا جائے, اور ایسا بہت سارے لوگوں کے سامنے ہوگا, ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ مخالف مسیح کی چھاپ لے لیں, میرے عزیزو یہ انجام ہوگا. اگر آپ چھاپ لے لیں گے تو آپ کو بھی اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا. اگر آپ ڈر جائیں گے تو آپ اس ہمیشہ کی ابدی موت میں چلے جائیں گے. لیکن چوتھی آیت میں 20ویں باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی, اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, جن کو لوگ ٹی وی پر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں کہ اپنی جانیں قربان کری جا رہے ہیں, جیسا کہ ایوب کی بیوی نے کہا تھا کہ تو بے وقوف ہے, خدا کے نام پر کفر بک, لعنت کر اور مر جا, تو کیوں اس کے نام کا انکار نہیں کرتا. بہت ساری بیویاں اس وقت اپنے ہسبینڈز کو کہیں گی کہ انکار کر دے, کیا ہو گیا, تو پاگل ہو گیا. بہت سارے ہسبینڈز اپنی بیویوں کو کہیں گے کہ کر لے انکار, کیا ہو گیا, بچے ہمارے بھوکے مر رہے ہیں. بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو کہیں گے کہ کر دیتے ہیں انکار, آؤ ہم ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ تم کیا بے وقوفوں کی باتیں کرے, آؤ اس کے پاس جو ہے وہ بات ٹھیک ہے. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ جتنوں نے یسوع کے نام کا وہاں پر انکار کیا وہ آگ کی جھیل میں ڈالے گئے, لیکن جتنوں نے وہاں پر یسوع کے نام کی وجہ سے اپنی جانیں دے دی, اپنے سر کٹوا لیے, لکھا ہے کہ جنہوں نے نہ تو اس حیوان کی پرستش کی, نہ اس بت کی, نہ اس چھاپ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی, وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے وہیں پر مرے پڑے رہے, اور ہم زندہ ہو کر اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے. ہم جلالی بدن میں بیٹھیں گے, ہم تخت پہ بیٹھیں گے, ہم قوموں کے قبیلوں کا انصاف کریں گے, جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہیں قوموں پر, شہروں پر اختیار بخشوں گا. ہم دنیا کو جج کریں گے وہاں پر بیٹھ کر. ہمیں خداوند اپنی کہانت دے گا, خدا کی ہیکل تعمیر کی جائے گی, جیسا زکریا 6 باب میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے جلال کے لیے یروشلم میں ہیکل بنائیں گے, اور ہم وہاں پر کام کریں گے خداوند کے ساتھ کھڑے ہو کر. ہم وہاں پر کہانت کریں گے خداوند کے ساتھ کھڑے ہو کر. ہم وہاں پر خداوند کے نام کو جلال دیں گے, خدا کا کلام پھیلایا جائے گا, اور ہم وہاں پر خداوند کے ساتھ شریک ہوں گے. ہمیں ریوارڈز دیے جائیں گے, ہمیں جلال کے تخت دیے جائیں گے, ہمیں جلال کے تاج دیے جائیں گے, ہمیں ایک نیا نام دیا جائے گا, جیسا کہ اس نے کہا کہ جو غالب ہے اس کو میں ایک نیا نام دوں گا, اس کو آسمانی من میں سے کھلاؤں گا, اس کو میں خدا کی بادشاہی میں ایک ستون کی مانند بنا دوں گا, اس کو میں خدا کی بادشاہی میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دوں گا, اس کو جلال کا لباس دوں گا. کتنا بڑا ریوارڈ ہے ہمارے لیے. سو ہمارے لیے خداوند نے 2 آپشن رکھ دیے ہیں کہ یا تو ہم زندگی کو حاصل کر لیں یا موت کو حاصل کر لیں. دنیا اس وقت بہت بڑے دوراہے پر کھڑی ہے. جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی ہسٹری کو جب چینج کیا گیا تو یسوع مسیح کے ساتھ چینج کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ نا, بیفور کرائسٹ اینڈ آفٹر کرائسٹ. ٹھیک ہے, یسوع مسیح سے پہلے کی ہسٹری, یسوع مسیح کے بعد کی ہسٹری. اسی طرح اب دنیا کو 9/11 کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب دنیا ایک اور جو ہے وہ دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے. جب مخالف مسیح کا دنیا میں آنا ہو جائے گا تب دنیا تبدیل ہو جائے گی. تب لوگ آدھے ادھر چلے جائیں گے, آدھے ادھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تب ہم سستی کا شکار ہوں گے تو ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے. لکھے کہ تب 2 لوگ سوتے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا, ایک چھوڑ دیا جائے گا. تب 2 لوگ کھیت میں کام کرتے ہوں گے, ایک لے لیا جائے گا, ایک چھوڑ دیا جائے گا. 2 چکی پیستی ہوں گے, ایک لے لی جائے گی, ایک چھوڑ دی جائے گی.
اچھے دانے اٹھا لیے جائیں گے, کڑوے دانے آگ میں ڈال دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس دو آپشنز ہوں گے, یا تو ہم سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر ہم جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارے پاس دو آپشن ہوں گے, یا تو ہم نیکی میں اندھیرے میں کھڑے ہوں گے اور اندھیرے میں اور بدی میں کھڑے ہوں گے, یا ہم روشنی میں اور نیکی میں کھڑے ہوں گے. یا ہم یسوع مسیح کے نام کی خاطر مر مٹیں گے, یا پھر ہم مخالف مسیح کے چھاپ لے کر ہمیشہ کی موت کو اپنے اوپر لے لیں گے. بائبل میں لکھا ہے کہ جو اپنی جان اس وقت بچائے گا وہ اپنی جان کو کھوئے گا. اس سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو قتل کر سکتا ہے, اس سے نہ ڈرو جو صرف بدن کو قتل کر سکتا ہے. آج اگر ہم وہ ویڈیوز دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے ایسے دلیر لوگ, 9 سال کے بچے کا سر کاٹ دیا, اس کو بولا کہ تم جو ہے وہ مسیح کا انکار کرو اور اس نے نہیں کیا. اس کو بولا کہ کلمہ پڑھ لو, اس نے نہیں پڑھا, اس کو لٹا کے اس کی گردن کاٹ دی. 9 سال کا بچہ, میرے عزیزو کتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے ایک بچہ, لیکن دیکھیں اس کا ایمان کتنا بڑا تھا. اور ایک گواہی جو ہے وہ خدا کے ایک بندہ نے دی. ریسنٹلی جو سن رہا تھا, مجھے یاد نہیں کہ کس نے مجھے بتائی یہ بات, کہ ایک خادم نے ایک رویا دیکھی اور رویا میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے اور اس کی ساری کلیسیا کو جو ہے وہ لے کر جایا جا رہا ہے اور مخالف مسیح کی چھاپ آفر کی جا رہی ہے, اپنا مارک آف دا بیسٹ وہ دے رہا ہے اور وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ مان لو. کچھ لوگوں نے مان لیا, لیکن کہتا ہے کہ اس کی بیوی کی گردن اس کے سامنے کاٹے گی, اور اس کو کہا گیا کہ مان لو. اس کی بیوی نے کہا نہیں, میں نے جو ہے وہ انکار نہیں کرنا مسیح کا, اور اس کی گردن اڑا دی گئی. اور کہتا ہے کہ جب میں وہاں پر لٹایا مجھ کو, تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دم خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے میری روح پہلے ہی نکال لی, اور جب اس کی گردن کاٹی گئی تو اس کا بدن جو تھا وہاں پر مردہ پڑا ہوا تھا, کیونکہ اس کی روح, کہتا ہے میری روح نکل گئی اور میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کھڑا ہو کے کہ کس طرح میری گردن کاٹی گئی. میرے عزیزو جب روم کی حکومت نے کلیسیا پر بہت بڑی مصیبت لے کر آئے تھے, تو وہاں پر فوجیوں نے جو ہے گواہی دی. روم کے سپاہی جو تھے مسیحیوں کے ہاتھ جب کاٹتے تھے, پاؤں کاٹتے تھے, تو لکھا ہے کہ وہ آگے سے مسکراتے تھے, اور انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں کر مسکرائے, کیا تمہیں تکلیف یا درد نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کا فرشتہ کھڑا ہے اور جب تو نے میرا ہاتھ کاٹا اس نے آ کر اس پر ٹچ کیا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میرے عزیزو خدا کا روح ہمیں بچائے گا وہاں پر. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت تم یہ نہ سوچنا کہ تم کیا بولو گے, کیا کہو گے یا کیا کرو گے, اسی گھڑی تمہیں سکھا دیا جائے گا. وہ وقت ایسا ہوگا کہ ہم ڈرے نہ. یہ وقت جو ہے مصیبت کا وقت ہے, لیکن میرے عزیزو یہ گھڑی 2 گھڑی کی تکلیف ہوگی. لیکن آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نجات کا میسج رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نجات پائیں. پہلے ہم خداوند کو اپنی زندگی تو دیں, اس کے بعد جب یہ مصیبت کا وقت دنیا پر آنے والا ہے تو ہم پھر تیار رہیں, کیونکہ خداوند یسوع سے اس مصیبت میں ہماری حفاظت کرے گا. اور لکھا ہے کہ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے میں تیری حفاظت کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو تلوار سے قتل ہوگا وہ ضرور ہی ہوگا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کا شمار بھی پورا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہوں جو حفاظت کیے جائیں, ہو سکتا ہے ہم وہ لوگ ہوں جن کو یہ موقع دیا جائے کہ ہم اپنی جانیں خدا کے لیے قربان کر دیں, جان دینے تک وفادار رہیں. لیکن میرے عزیزو وقت بہت نزدیک آ گیا. بائبل یہ صاف صاف بتا رہی ہے, اور یہ جو دنیا کے حالات ہیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں. Keep an eye on Syria, keep an eye on Damascus, keep an eye on Babylon, keep an eye on Iraq. سعودی عرب کے اوپر اپنی آنکھیں رکھیں. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا. مکہ کو یہ لوگ تباہ کر دیں گے. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ٹرکی ہے یہ ان کا لیڈر بنے گا اور یہ سارا کچھ جو ہے ان کے اختیار میں جائے گا. لیبیا کو آپ اگر اس کے ڈینیل کے چیپٹر 11 میں جا کر دیکھیں کس طرح لیبیا اور ایجپٹ ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے, کس طرح ٹیونیزیا ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا, سوڈان ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اور یہ سارا جو ہے وہ اتنا بڑا بلاک بن جائے گا کہ ان سے جنگ کرنا جو ہے پاسبل نہیں رہے گا. بائبل میں کیا کہتی ہے بائبل کی, یہ حیوان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ان کے خلاف کون جنگ کر سکتا ہے. ابھی تو یہ 2 کنٹریز کے اوپر ہے اور اٹیک کر رہے ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں اوباما وغیرہ اور یہ سارے ویسٹرن کنٹریز کے ان کو ہرانا جو ہے وہ کئی سال لگ جائیں گے. آپ خود سوچیں کہ اتنے کنٹریز جو ہے اس میں شامل ہو گئے تو پھر کیسے ان کو ڈیفیٹ کیا جائے گا. اور دنیا کا سب آئل جو ہے وہ اس ریجن میں ہے. جب آئل ان کے قبضے میں چلا جائے گا تو یورپ اپنے پیروں پر آ جائے گا, گھٹنوں پر آ جائے گا. جب آئل ان کے قبضے میں چلا جائے گا تو چائنا اپنے گھٹنوں پر آ جائے گا. جب آئل ان کے قبضے میں چلا جائے گا تب انڈیا اپنے گھٹنوں پر آ جائے گا. امریکہ کے پاس پھر بھی ریزروز ہیں, اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ امریکہ اینڈ یو کے ول بی دوز کنٹریز جن کو آخری زمانہ میں خدا کھڑا کرے گا مخالف مسیح کے خلاف. ہم نے دعا کرنی ہے اپنے کنٹریز کے لیے. ہم نے ان کنٹریز میں مضبوط بنانا ہے مسیحیت کو اور مسیحی نام کو جو ہے اونچا کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ میں اور انگلینڈ میں کتنا زیادہ جو ہے وہ اسلام اور یہ چیزیں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں.
ہمارے کیتھیڈرلز میں جمعے کی پریئرز کرائی جا رہی ہیں، اور جو کرسچن وہاں پر انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، ان کو پادریوں نے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے، انگلینڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے. انگلینڈ میں شریعہ پیٹرولز شروع ہو گئی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ فنیٹک مسلمز جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسلمانوں جو مسلم ماڈریٹ مسلم ہیں، جو جینز پہنتے ہیں یا پینٹیں پہنتی ہیں، جو لڑکیاں برقعے نہیں پہنتی، ان کو مارنا شروع کیا ہے. ان کو وہاں پر بیٹ اپ کرتے ہیں. جو کرسچن یا گورا کوئی جا رہا ہے اس کو وہ کہتے ہیں آپ ادھر نہیں آ سکتے، یہ مسلم ایریا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسلام سے جو فنیٹک اسلام ہے، اس سے صرف مسیحی نہیں سفر کر رہے، مسلمز بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں یہ جو بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ ہمارے سروں پر آ گئی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں، اور خداوند کے کلام کی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. بہت جلد ہم اس مصیبت میں پڑنے والے ہیں. یہ روٹی پانی پر کیسے وہ پابندی لگا دیں گے؟ کیونکہ دنیا کی اکانومی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے والا ہے. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ اگر تو ثابت قدم رہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، میں تیری حفاظت کروں گا. ایلیا اور سارپت کی بیوہ خدا کے ساتھ چلنے والے راست باز لوگ تھے، ان کی حفاظت ہوئی. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چرچ آ جانے سے سنڈے کو، یا پادری صاحب کو تھوڑا سا چندہ دے دینے سے، یا پھر ہمیں 2 گیت گانے سے خدا ہماری حفاظت کرے گا، تو ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. Let's start walking with the Lord seriously. آئیے ہم اپنے آپ کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ سیریس ہو جائیں. آئیے ہم تیاری شروع کر دیں، پراپر تیاری شروع کر دیں، دعا اور روزے میں، اور خدا کے گھر میں شامل ہونے میں، خدا کے خادم کا ہاتھ بٹانے میں اور تیاری میں پڑ دیں. آئیے ہم خدمت میں کھڑے ہو جائیں، اور جو خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. آئیے اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں. ہم نے توبہ بپتسمہ نہیں کیا تو ہم وہ کرنا شروع کر دیں. اپنے زندگیوں کو خدا کے کلام کی اوپر لے آئیں. روز دعا کرنا شروع کر دیں، روز بائبل پڑھنی شروع کر دیں. جب ہم باقی چیزیں کر رہے ہیں دنیا کی، جب ہم جابز کرتے ہیں، جب ہم پارٹیاں کرتے ہیں، جب ہم باقی چیزیں کری جا رہے ہیں، تو آئیے ہم سب سے پہلا درجہ خداوند کو دینا شروع کر دیں اور تیار ہونا شروع کر دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ دن چور کی طرح ہم پر آ پڑے، جیسا خدا کا کلام کہتا ہے. لیکن ایمانداروں کے لیے کہتا ہے کہ وہ دن چور کی طرح تم پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے وقتوں اور میعادوں کا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. God bless you.